बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर मैगज़ीन और मैं हूँ नाज़िश खटक। नाजरीन, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां इजलास था जिसके अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और गैर मकामी लोगों को कश्मीर में शहरियत दी जा रही है और वहाँ पे जो अक्सरियत है मुसलमानों की और कश्मीरियों की उसको अक़लियत में बदला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने असम्बली के हाज़रीन को ये भी याद दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत का वादा किया गया था, लेकिन 77 बरस गुजरने के बावजूद वहाँ पे जुल्म और जबर की इंतहा है और आज तक उन्हें उनका हक़ नहीं मिल सका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को झंझोड़ते हुए ये भी याद दिलाया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होता और कश्मीरियों को उनकी हक़ खुदइरादियत दिलाई जाती तो आज इसराइल फ़लस्तीन की जो नस्ल कुशी कर रहा है, फ़लस्तीनियों की जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसकी जुर्रत इसराइल कभी ना करता। ये वो अहम नकात हैं जिस पर हम बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराती चलूँ। अली रज़ा सैयद साहब चेयरमैन कौंसिल EU है, स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुल आयशा भट्टी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और इम्तियाज़ वानी साहब सीनियर रहनुमा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू करने से पहले बढ़ते हैं वज़ीर आज़म के खिताब की तरफ। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के लिए क्या बोला। The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. This hackneyed tactic is employed by all occupying powers, but it has always failed. In Jammu and Kashmir too, it shall fail by the grace of God. Ladies and gentlemen, the Kashmiri people are resolute in rejection of the false Indian identity. The New Delhi seeks to impose upon them very, very severe conditions, and atrocities are being committed every hour. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack
and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. जी नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है शाह गुलाम कादिर, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर है। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। आपने कल अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़िताब सुना और उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा को याद दहानी कराई है कि वहाँ इंसानी हुकूक़ की कितनी पामाली हो रही है, ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों की, इंसानों की जो नस्ल कुशी हो रही है, इस पर आलमी बिरादरी खामोश क्यों है और क्या कहेंगे उनके ख़िताब पर आप? शहबाज शरीफ साहब ने एक तो इसमें 2-3 पॉइंट्स थे। जो एक तो उन्होंने पाकिस्तानी पूरी कौम का जो एक सेंटिमेंट है टुवर्ड्स कश्मीर और फ़लस्तीन, उन दोनों का इजहार किया कि पाकिस्तानी कौम किसी सूरत ना कश्मीर पे सौदेबाजी करती है तो ना फ़लस्तीन के मामले में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को छोड़ती है। तो एक तो ये वाज़ेह पैगाम था। दूसरा, हिंदुस्तान की तरफ से जो डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश है उसको भी उन्होंने उजागर किया मौजूदा कश्मीर में, और साथ ही हिंदुस्तानी जो धमकियां हैं उनका उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बड़ी मैंने वाज़ेह पैगाम दिया कि जी फिर अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसा कदम उठाया आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तो हिंदुस्तान को जो है वो फैसला कुन जंग होगी फिर इस पे। एक तो ये बात है। उसके अलावा जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं और जिस तरीके से भारत तो वहाँ पे इक़दाम कर रहे हैं, इन सब को वाज़ेह तौर पर उन्होंने उजागर किया है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर अंदाज में उजागर नहीं किया जा सकता था, और उन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा भी किया और दो टोक अल्फाज में किया, और कुछ आगे बढ़कर उन्होंने जब आज़ाद कश्मीर के डिफेंस के हवाले से जो गुफ्तगू की उससे भी बहुत बड़ा हौसला मिला लोगों को। और जो मौजूदा कश्मीर में और हिंदुस्तान के जेलों में जो 15,000 से ज़ायद कैदी हैं उनका भी जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी और दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इस बरसगीर जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान मसला कश्मीर को। गुलाम कादिर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की है, आपको नहीं लगता भारत का जो मकरू चेहरा था एक तो वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है, तो क्या अब भी जो ताकतवर बड़ी दुनिया की जो ताकतें हैं वो इस पर अभी भी खामोश रहेंगी, कुछ नहीं इक़दाम उठाएंगी? लेकिन ना ये इक़दाम कोई उठाए या न उठाए ये तो बात की बात है, लेकिन असल बात ये करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने मौके पर, पाकिस्तान की आवाम अपने मौके पर खड़ी है या नहीं है। सबसे जो अहम बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के आवाम जो है वो अपने मौके पर कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ी। ये एक ऐसा मौक़िफ़ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो ममालिक इंसानी हुकूक की बातें करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। इसके बगैर इस खत्ते में अमन नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो ये खिताब किया है, इससे कश्मीरियों को कितना हौसला मिला होगा? मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी आबाद हैं उनको कितना हौसला मिला है? जी देखिए ना, हिंदुस्तान तो हमेशा कहता रहा कि जी 5 अगस्त 2019 के बाद के पाकिस्तान तो पीछे हट गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इस पैगाम के बाद, इस तकरीर के बाद पूरी कश्मीरी कौम को हौसला मिला है कि जी नहीं, पाकिस्तान जो है बैकआउट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान अपने मौके पर खड़ा है और कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। तो ये एक हौसलामंद बात है और इस पर जितना शुक्रिया अदा किया जाए शहबाज शरीफ साहब का उतना ही कम है। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब। आयशा गुल भट्टी, जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला कि 2019 में जिन आर्टिकल्स का खात्मा किया गया है, एक तो ये है कि आप पहले ही हमारे नाजरीन को ये बता दें कि उसके पीछे के मकासद क्या थे, क्यों इनका खात्मा किया गया, और अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ का कहा है कि इसको मुतनाज़ हैसियत वापस मिलनी चाहिए कश्मीर को, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें हम ये ज़रूर देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ ये कि कश्मीर के मसले पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया, बल्कि उन्होंने हर उस मसले को टच किया जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। सो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर रहा है यूनाइटेड नेशंस में कि हमेशा हमने उन हर जगह जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वहाँ हमने उनको पॉइंट आउट किया है।
اور یہ انٹرنیشنل فورم اتنا بڑا فورم ہے جس کو ہم انٹرنیشنل پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور اگر آپ اس میں جا کر ایک وائس ریز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد تو پھر امپلیمنٹیشن ہی رہ جاتی ہے. کہ جہاں تک کشمیر کے اوپر ہم آتے ہیں تو کشمیر پہ دیکھیں کہ وہ 2019 میں جو انہوں نے اللیگل جو وہ ریزولوشن پاس کی اور اس کے بعد انہوں نے وائلیٹ کیا جو بیسک رائٹ ہے کشمیریوں کا آف دا سیلف ڈٹرمنیشن، تو وہ بہت کروشل ہے کہ اس کے اوپر وائس ریز کی جاتی. اور وہ کیوں کیا گیا؟ بیکاز دنیا کو دکھانے کے لیے اور انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا ایک ٹائٹل اپنے اوپر سو کارڈ لگانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ سسٹمیٹک چینجز لے کر آ رہا ہے وہاں پہ. وہ سسٹمیٹک چینجز یہ ہیں کہ پہلے اللیگل طریقے سے آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایسی چینج لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کہیں کہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ جناب یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل پارٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر نے الیکشنز کروائے کنڈکٹ، اور وہ بھی نام نہاد الیکشن سے انہی بیسس کے اوپر جو انہوں نے چینج کیا تھا، اور ڈیموگرافک چینج لے کر آئے. وہاں پہ ایسے لاز پاس کرایا ہے جو ہائیلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آبویسلی آپ نے بائی ہک اور بائی کروک آپ نے کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. لیکن ہمارے پی ایم نے وہاں پہ بہت افیکٹولی اور ویری ایفیشینٹلی ہی ایکچولی ایکسپریسڈ کہ کس طرح سے جو بیسک جو حق خود ارادیت ہے ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور جو یونائٹڈ نیشنز کی سیورل ریزولوشنز اس کے اوپر پاس ہوئی ہوئی ہیں فار دا پلیبسائٹ، اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اگر دیکھیں اس ایشو کو ہم وہاں اس فورم پہ جا کے ریز کریں جنہوں نے آلریڈی اتنی زیادہ ریزولوشنز پاس کر دی ہوئی ہیں اور انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان یونائٹڈ نیشنز دے شوڈ اکاؤنٹیبل انڈیا کہ بھائی دیٹس آر انسلٹ، یہ تو ہماری انسلٹ ہے نا. یونائٹڈ نیشن ایز اے فورم انسلٹ ہے کہ ہم نے ایک ڈیسیجن لے لیا، اس کے باوجود آپ کو اتنے سالوں سے آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس طرح کے لیگل چینجز لے کر آ رہے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کشمیریوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو مانی صاحب گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے. وزیر اعظم نے پاکستان کے طرف سے جا کے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا جو انہوں نے اس بار سپیچ کی ہے جس میں انہوں نے اسپیشلی یہ بات بھی کی ہے کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی اکثریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس سے ابھی بھی عالمی دنیا کی آنکھیں کھلیں گی یا نہیں؟ پہلے تو ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کریں گے جس طرح اس سے جارحانہ بات کیا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اور مقبوضہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اس سے حوصلہ بھی بڑھا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جس عزت سے گزر رہے ہیں اور جو وہاں پر جو باتیں چل رہی ہے کہ حکومت پاکستان جو پاکستانی عوام ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے جس طرح انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ اس کی بھی نفی ہوگی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے تو ہمیشہ جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ وہاں ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے، وہ ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے انڈیا اس وقت بھی. انہوں نے جو ہے 42 لاکھ کے قریب جو ہے جو ڈومیسائل وہاں ایشو کیے ہیں، وہ اسی لیے ایشو کیے ہیں کہ اسے ڈومیگرافک چینج کی جائے اور وہ لوگوں کو وہاں بسانا چاہتا ہے. جس سے وہاں پر شہباز شریف صاحب نے بھی اقوام متحدہ کو کہا کہ وہاں پر جو لوگوں کو ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے، اسی لیے بسایا جا رہا ہے کہ کل اقوام متحدہ کہہ سکتا ہے کہ یا رائے شماری کری جائے تو وہاں پر جب انڈیا کی تعداد زیادہ ہوگی، ہندوؤں کی تعداد جو وہاں بس رہے ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تو وہ تو آٹومیٹیکلی وہاں پر جو ووٹ جو پڑیں گے وہ تو انڈیا میں پڑیں گے جو ہندو وہاں پر ہوں گے. اسی طرح یہ آگے بڑھتا رہا انڈیا اسی کے سلسلے میں جو وہاں پر جو وہ کر رہا ہے ظلم اور زیادتیاں وہ جو ہو رہی ہے وہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ، وہ تو ابھی بھی جاری ہے. جس طرح ایسا ہی کہہ سکتے ہیں نا 2019 میں جو انہوں نے آرٹیکلز کا خاتمہ کیا، بیسیکلی اس کے پیچھے مقاصد یہ تھے کہ وہ جب الیکشنز کرائیں گے تو وہاں پہ غیر کشمیری اتنے ہوں گے کہ اکثریت وہ ان کی ہوگی. یہی بات ہے 35 اور 370 کو جب انہوں نے جو ہے ختم کیا وہاں مقبوضہ کشمیر، تو وہاں پر جب اب الیکشن ہوئے ہیں آلریڈی انہوں نے 42 لاکھ کے قریب جو ہے ڈومیسائل، اس الیکشن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ووٹ ڈالیں گے وہ تو ہندو ڈالیں گے. اور وہاں پر دیکھیں نا 5 اگست کے بعد انڈیا نے وہاں پر کیا کیا، وہاں پر تو ایک جو ماحول انہوں نے پیدا کیا وہاں ڈر اور خوف، وہاں مختلف ایجنسیوں کو انوالومنٹ کر کے، اور جس طرح وہاں پر NIA SIA اسی طرح بہت ساری ایسی ایجنسیاں ہیں جو ہماری حریت قیادت ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی جو مین لیڈرشپ ہے اور جو کارکن ہے وہ اس وقت تہاڑ جیل میں بند ہے. اسی طرح جو ہے مختلف بھارت کی مختلف جیلوں میں اس وقت ہزاروں نوجوان بند ہے. تو یہ چیزیں تو وہاں بھارت کر رہا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں جس طرح وہاں پر بات کی ہے کہ وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پر جو پریس آف فریڈم
فریڈم نہیں ہے, وہاں پریس اس وقت بات نہیں کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دوران بھی جو انڈیا کا پریس گیا وہاں پر, وہاں لوگوں سے جب وہ بات کرے تو ان کے صاف واضح یہی ہے کہ انڈیا یہاں پر ظلم کر رہا ہے. جس طرح وہاں پر ہم اگر یہاں پر کوئی بات بھی کر سکے, پتہ نہیں شام کو ہم گھر میں ہوں گے کہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں کس جیل میں ڈالا جائے گا. تو یہ چیزیں تو انڈیا وہاں پر کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام تو علی رضا سید صاحب, ان الیکشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, لیکن یہ الیکشنز کرائے ہی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ اپنی اکثریت دکھا سکیں. جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ شہباز شریف نے بھی سوال اٹھائے وہ یہی تھے کہ وہاں ان کی اکثریت کو ختم کیا جا رہا ہے, اور جو ان کو حق خود ارادیت کا وعدہ دیا گیا تھا اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا اقوام متحدہ کو ابھی اپنا فیلیور نظر آئے گا, ان کو لگے گا کہ اب ان کو ان کی آنکھیں کھول لینی چاہیے؟ اصل میں جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکتی, اور بھارت ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جائے, اور جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کے ذریعے عالمی برادری کو کیا جائے, قائل کیا جائے کہ وہاں پہ سب کچھ نارمل ہے. لیکن اصل میں کویسچن یہ ہے کہ یہ جو بھارت نے وہاں الیکشن کروائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اس میں کیا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن موجود تھی؟ کیا کوئی جرنلسٹ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ موجود تھے؟ نہیں, ان پہ پابندی ہے. ایون الجزیرہ جو ہے اس کو بھی اس پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھارت کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جا سکیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی سرکار کی جو سوچ ہے, جو ان کا پلان ہے, وہ اس پہ مسلسل عمل درآمد کرتے جا رہے ہیں. 5 اگست 2019 سے لے کے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ 1947 سے لے کے آج تک وہ اپنے جو ان کے عزائم ہیں, جو ان کے منصوبے ہیں, اس پہ وہ سلولی اور اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے اس کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. لیکن کل جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا, یہ 2 نیوکلیئر پاور ہیں, اور اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایسے خطرناک وقت میں کھڑے ہیں کہ کسی وقت بھی اگر بھارت کی موجودہ سرکار نے اگر وہ مہم جوئی کی تو اس کا جواب جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عالمی جو ایٹمی جنگ ہے اس کا بھی خطرہ موجود ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسا ہی کہ اگر خطے میں امن کے لیے بھارت جو ہے ایک بہت بڑا ڈینجر ہے اور یہ الارمنگ سچویشن ہے, تو اس پہ بھی کیا ابھی بھی لوگ خاموش رہیں گے, عالمی برادری خاموش رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پبلک میں نظر آتی ہیں, بعض چیزیں پرائیویٹلی ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بڑھ رہا ہے. اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنی جو جدوجہد ہے, جو ہمارا موقف ہے, پاکستان کا موقف ہے, کشمیریوں کا موقف ہے, ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہمیں پلیبیسائٹ کا حق دیا جائے. یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو ہمارے بہن بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, یہ بند ہونا چاہیے. اور جب تک یہ بند نہیں ہوتا, جب تک وہاں پہ جسٹس قائم نہیں ہوتا, جب تک مودی سرکار کی یہ جارحانہ پالیسی کے طاقت کے ذریعے وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑتے رہنا چاہیے. ہم یورپین یونین میں بھی ہر جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو علاقہ ہے, یہ جو خطہ ہے, اس کی ترقی کا راز اس خطے میں امن سے ہے. اور امن تبھی آئے گا جب مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان پہ ہونے والے مظالم بند ہوں گے, اور ان کو جو بنیادی حق ہے, حق آزادی ہے, وہ ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس طرف جائے گی, کیونکہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں جس طریقے سے یوکرین ہو, غزہ وار ہو, سوڈان وار ہو, اور بہت سارے کانفلکٹ چل رہے ہیں, تو ان کی توجہ جو ہے اس کو مبذول کرانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی جو ہے نا پوائنٹس ریز کیے ہیں.
عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے علی رضا صاحب نے نشاندہی کی کہ اگر بھارت جو ہے وہ اپنے مکروہ عزائم سے پیچھے نہ ہٹا تو یہ خطے میں امن کے لیے جو ہے ایک ایسی سنگین سچویشن پیدا ہو رہی ہے. تو خطے میں امن ضروری ہے ڈیفینیٹلی. کیا ابھی بھی اس پہ جو ہے جو بھارت پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیا اس پریشر کو ایکسیپٹ کر کے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات، مثبت مذاکرات کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس معاملے کو کتنا سیریسلی لیتی ہے، کیونکہ میڈیٹر کا رول تو وہ پلے کریں گے نا. بیچ میں کوئی ایسی پارٹی ضرور آنی چاہیے جو دونوں کو ٹیبل پہ بٹھائے. ہم تو ریڈی ہیں نا، پاکستان تو ہمیشہ امن کا خواگاں رہا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن انڈیا کو پلانا از اے ٹرکی تھنگ، بیکاز اس کو لگتا ہے کہ میں شاید ایک بہت ایمرجنگ پاور بن رہا ہوں اور شاید میں لوگوں کی باقی اسٹیٹس کی بات نہیں سنوں گا تو بھی معاملات ٹھیک رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ریجنل لیول پہ بھی، بیکاز اس سے ریجن افیکٹ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ 2 اسٹیٹس بیٹھے ہیں، دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اور ان کی لڑائی اگر خدا نخواستہ ہو جاتی ہے بیکاز آف دا کشمیر، تو افغانستان یا رشیا یا صرف 2 ملکوں کے مابین لڑائی نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں کہ ریجن سے نکل کے نا یہ پھر ایکسکلیٹ کرتی ہے، انٹرنیشنلی جاتی ہے. آپ کے پاس ایگزامپل آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، سٹارٹ ہوا غزہ سے اور کہاں بات آ گئی کہ لیبنان تک چلی گئی. سملرلی آپ یوکرین کے ایشو کو دیکھیں، وہ ایک ریجن سے چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ یورپ کا ایشو بنتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر، اس ایشو کے اوپر بہت سیریس کنسیڈریشنس کی ضرورت ہے. اور اب اگر آپ کو انڈیا کو ٹیبل پر آنا پرابلم ہے تو پھر اس میں میڈیٹر کا رول انٹرنیشنل کمیونٹی پلے کرتی ہے کہ وہ انڈیا پہ ایسا ڈپلومیٹک پریشر ایگزرٹ کرے، سینکشنز لگائے، تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے اس مسئلے کو اس کا سلوشن نکالنا ہے. لیکن یہ احساس ابھی تک ہمیں دیکھ کیوں نہیں رہا؟ جتنے ہمارے حریت رہنما جیلوں میں قید ہیں ان پہ مقدمے دائر کیے جاتے ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی. ہزاروں ایسے کیسز پینڈنگ ہے، اس پر کرمنل کورٹس کیوں خاموش ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کیوں خاموش ہے؟ ابھی تک اس پہ کوئی اگر ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں نظر آئیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں امن کے لیے یہ سب خواہاں ہوں گے اور آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ ہمیں لگتا تو ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہمیں فوراً نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آن دا بیک آف اٹ آہستہ آہستہ اس میں بہت ساری پازیٹیوٹی آ رہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آپ ٹرکی کے کو دیکھیں، انہوں نے کنڈیم کرتے ہیں ہر فورم پہ، اور پاکستان کے سٹانس کو کشمیر پہ جو اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. چائنا سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو اور بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹری سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آئی سی جے نہیں اس پہ بات کرا، وہ ایک اٹس اے لانگ ڈسکشن کہ ان کے اپنے موٹیوز بھی ہیں. لیکن آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کی بے تحاشا رپورٹس ہے، ان کی بے تحاشا رپورٹس ہیں اس کے اوپر جو کہ بار بار وہ پبلش کرتے ہیں. اور دیکھیں جب چینج لانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے آپ کی کنٹینیوس انتھک محنت چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ ٹائرڈنس نہیں شو کرنی ہے، ہم نے اپنا موقف پیش کرتے رہنا ہے. اس چیز کو ہر فورم کے اوپر، جیسے ہم نے یو این میں کیا اور بہت سارے فورمز، ہم نے ایس سی او کی ابھی ایک چھوٹی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے اس کو کیا. ابھی فیوچر میں پھر آ رہی ہے 14 اور 15 کو ایس سی او کی جو میجر میٹنگ ہے پاکستان جو ہوسٹ کر رہا ہے، اس میں ہم نے پلان کیا کہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈپلومیٹک ٹاک سے، اس طرح کی ڈپلومیٹک پریشر سے، انگیجمنٹ سے سلوشن اس کا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ان دا لانگر رن انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو بی وی آر پازیٹیو اباؤٹ اٹ، اور آپٹیمسٹک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. امتیاز وانی صاحب، حریت رہنما جیلوں میں قید ہیں، الیکشن سے بائیکاٹ کر چکے ہیں، یک طرفہ انتخابات ہو رہے ہیں ابھی بھی، لیکن محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بھی برہان وانی کے نظریے کو اہمیت دی اور کہا کہ جتنے بھی ان کے حوصلے پست کرنے چاہے، مقبوضہ کشمیریوں پہ جتنے بھی ظلم ڈھائے جائے، اس کے باوجود بھی وہ جو ایک نظریہ ہے وہ کبھی دم نہیں توڑ سکتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح انہوں نے بات کی، اس سے پہلے بھی جب سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اس نے جب ہائی لائٹ کیا تھا برہان وانی کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، اس نے کہا تھا وہاں پر کہ جو برہان وانی ہے وہ ایک فریڈم فائٹر ہے، اور اس نے وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا تھا. اور آج اس کا پھر ذکر ہوا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے شہباز شریف صاحب نے کیا. تو اس کے نظریہ جو تھا برہان وانی کا، اس وقت نوجوانوں میں وہ پایا جاتا ہے، اور نوجوان جو ہے اس وقت بھی جو ہے برہان وانی کی طرح ہے. اور جس طرح سعید علی شاہ گیلانی کا بھی نعرہ تھا ہم پاکستانی یا پاکستان ہمارا ہے، تو وہ نعرہ بھی اس وقت جو ہے ہر ایک کے اس میں ذہن میں ہے. اور ہر ایک، اگر اس وقت دباؤ بھی ہے
ہے وہاں پر جو ہے بھارت کی ہر کیونکہ اس وقت جو ہے نا بھارت کی 10 لاکھ فوج وہاں پر ہے اگر اور دوسری دیکھے پولیس اور انٹیلیجنس کے ادارے یہ لگ بھگ 15 لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں وہاں پر جو مختلف ایریا میں ہیں اور اس وقت ہر ایک کشمیری کے اوپر جو ہے ایک فوجی تو ہے وہاں پر کیونکہ جس طرح وہاں پر جو اور اس کے باوجود وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا ہے. وہ اس لیے بھارت نے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب G20 کی کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر جو ہے لوگوں نے کیا کہا تھا جو وہاں سے آئے تھے مختلف ممالک کے وفود آئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر تو ہمیں صاف ستھرائی نہیں ہمارے یہاں ہم جیل خانے میں بند ہیں یہاں تو ہر طرف فوج ہی فوج نظر آ رہے. ابھی بھی کیا ہوا ابھی بھی جب الیکشن میں وہ ڈپلومیٹ وہاں پر آئے ہیں تو انہوں کو کیا کیا ان کو کچھ ایریا میں لے کے گئے ہیں وہاں پر پریس کو جانے دیا جو انٹرنیشنل پریس ہے جس طرح الجزیرہ کی کوئی بات ڈیلیگیشن نہیں آ سکا صرف اپنے من پسند لوگ بلائے گئے وہاں پر اس وقت سوشل میڈیا کوریج کی اجازت سوشل نہیں میڈیا پہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی بات کرے اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی پریس والا کوئی بات ہے اس وقت ہمارے 1 درجن کے قریب جو ہے وہاں کے صحافی جو ہے وہ نظر بند ہے. ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں ایک دی گارڈین کی رپورٹ بھی آئی تھی برطانوی اخبار جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی افواج جو ہیں وہ حریت پسند رہنماؤں سے اور ان کی تحریک سے خوفزدہ ہیں. وہ ہے خوفزدہ اسی لیے تو وہ جیلوں میں بند ہے اس لیے جیلوں میں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا تھا ہمارے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ خرم پرویز صاحب ہے وہ اس وقت جو ہے بھارت کو 3 سال میں جیل میں بند ہے اس وقت. اس نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کیا تھا بھارت کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے اس کو نظر بند کر دیا ہے. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جس طرح ہر فورم پہ یہ مسئلے اٹھا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو OIC پہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے ایک وہاں پر بات ہوئی ہے تو وہاں پر جب بات کی انہوں نے تو وہ کشمیر کے بارے میں جس طرح اس سے بات کی ہے تو یہ پاکستان تو ہمیشہ بات کرتا ہے مگر انٹرنیشنل جو ہمارے جو باقی ادارے ہیں مثال کے طور پہ جو یورپی یونین ہے یا اقوام متحدہ ہے یا باقی جو ہے یہ اس پہ سیریس نہیں ہوتے. علی رضا سید صاحب سر کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کشمیریوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت ختم کی جا رہی ہے ان کو اقلیتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارت میں بھی یہ ہو رہا ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بھارت اور خاص کر یہ مودی سرکار جب سے پاور میں آئی ہے ان کا ایک منصوبہ ہے ان کا ایک پلان ہے جس کے اوپر وہ مسلسل عمل کر رہے ہیں. یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خاص کر یورپین یونین ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو یا OIC ہو میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا رول جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی وہ رول نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جہد مسلسل ہمیں اپنا جو موقف ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا اور جو بھارت کے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا اور جو حقیقت ہے وہ بتانی ہوگی. خرم پرویز جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اس وقت جو جیل میں رکھا گیا ہے ان کی ایک رپورٹ تھی اسٹرکچر آف وائلنس وہ ہم نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر اور یورپین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی وہ رپورٹ دی تھی جس سے جو اصل میں جو وہاں پہ ہو رہا تھا جو کچھ ظلم ہو رہا تھا وہ انہوں نے بے نقاب کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. وہ خود بخود تو اس کا ایکشن نہیں لیں گے اس میں کسی کو جانا ہوگا اور جب تک ہم نہیں جاتے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہمیں ان ممالک کی طرف بھی دیکھنا ہوگا جو میٹر کرتے ہیں جن کے پاس پاور ہے جو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو روک سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو بھی انوالو کیا جائے اور ان کو بھی ان ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں سو کالڈ ان کو جن کا اثر رسوخ ہے ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم حقیقت جو ہے وہ وہاں کے عوام کو اور وہاں کے جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اصل میں بھارت کا چہرہ کیا ہے بھارت کر کیا رہا ہے. اور ایک ہی چیز ہے صرف کہ آپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنوں کو اجازت دیں آپ انٹرنیشنل ڈیلیگیشن کو آنے دیں وہاں وہ خود دیکھ کے بتا لیں گے
کہ یہ جو 10 لاکھ کی فوج وہاں موجود ہے وہ کر کیا رہی ہے. علی رضا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی. چودھری لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی ہیں, فون لائن کے ذریعے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ خطاب تھا, اس میں اسپیشلی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو وضاحت کی ہے اور اس کی متنازع حیثیت واپس کرانے کے بارے میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت کی ہے, اور کل جو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو اپنی اسپیچ جنرل اسمبلی میں کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اور بڑے زوردار طریقے سے کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت کیا. کشمیریوں کے حوصلے جو ہے وہ یقینی طور پہ بلند ہوئے ہیں, اور اصل بات وہ اس وقت اجاگر کرنے کی ہے. ایک تو 5 کا دور کے بعد کی بات آتے ہیں, اب اسمبلی جو ہے الیکشن جو ہے وہ جو کرانے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کے حق میں ہے, اور وہ یہ سمجھ یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ انہوں نے اس کو ایک ہندوستان کے فکرام کو جو تسلیم کری. حالانکہ ہماری تمام لیڈرشپ جو مسلم کی ویل لیڈرشپ کو قید میں رکھا, یا عبد الملک صاحب ہے, شاہ صاحب ہے, مسرت صاحب ہے, نعیم خان ہے, اور اسی طریقے سے میرواز فاروق صاحب ہے, اور باقی جو خاتون لیڈرشپ ہے ان کو بھی آگے بڑے سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ سے جو نوجوان ہیں ان کو آگے اور دہلی کے کنسٹرکشن کرنے لوگ رکھا ہوا ہے. یہ الیکشن ہے, یہ کسی بھی صورت میں ہے نہ کشمیری عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, اور یہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کنوینشن کے مغائب میں جو وہ کیے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ثابت کیا جا سکتا کہ یہ رائے شماری کا نام بدل ہو سکتا ہے. لیکن ہندوستان میں جو 2 اپریل جو تیسرا شکل کو آ رہا ہے, اس میں انہوں نے بڑے 7 ڈگری قسم کے جو ہے وہ اشکندے جو ہے کشمیر پہ استعمال کیا. جی, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی نشاندہی کی نا کہ عالمی برادری جو ہے اس پر خاموش ہے, وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اکثریت کو اقلیتوں میں بدلا جا رہا ہے, اور استصواب رائے دینے کے بجائے وہاں پہ ایک اور بار الیکشنز کرائے جا رہے ہیں. تو کیا ایک طرف بے نقاب ہو رہا ہے بھارت اقوام متحدہ کے سامنے, اور دوسری طرف وہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن بھی کرا رہا ہے؟ نہیں, یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کشمیری جو ہے ہندوستان کے احکام کو تسلیم کر رہے ہیں الیکشن میں جانے. یہ الیکشن ریفرینڈم ہے. انہوں نے پہلے جو ابھی بات کر رہا تھا کہ 7 ڈگری قسم کے انہوں نے اسکندے جو ہے وہ کشمیری میں باقی ایک لیڈرشپ ہے تو دنیا بھی دونوں کو جیل سے قید کیا گیا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف NIA نے کیس مزید کریں گے اور ساری عمر قبول کے آپ جیل ڈالیں گے. لہٰذا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر لے کے ووٹ دو جو جیلوں کے اندر لوگوں کو. اسی طریقے سے انہوں نے شہید انجینئر کو جو ابھی رہا کیا ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کسی کے ہندوستان کی سرحدیں کی باتیں لگی انہوں نے اس کی بات نہیں کی ہے. اور یہ اس قسم کے کرنے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے سامنے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جب دہلی میں الیکشن ہو رہے تھے, جب کے دوسرے بندے میں الیکشن ہو رہے تھے, تو یہ اقبال خانوں کو لا کے چند ایک مخصوص کو بھی تھے جہاں پہ جو RSS کے ملکوں کا قبضہ تھا وہ انہوں نے بتایا. اور اسی طریقے سے اب تیسرے مرحلے میں وہ جو سارا ہی جو جموں کا جو ایریا ہے وہ جموں کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے, تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا, پاک کو شہید کیا گیا, گرو کو شہید کیا گیا, برہان وانی کو شہید کیا گیا. بہت شکریہ چودھری لطیف صاحب. مس عائشہ آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. جو میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے بھارت کا چہرہ ایک طرف تو اقوام متحدہ کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے, وزیر اعظم نے جیسے خطاب کیا انہوں نے بہت سارے پوائنٹس انہوں نے رکھے کہ کیا کیا بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. تو ایک طرف ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے, اسی ٹائم پہ ایٹ دا سیم ٹائم جو مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ سب اچھا ہے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حالانکہ 10 لاکھ افواج کے ہونے کے باوجود انہوں نے اور فورسز بھی بلائی ہیں. اگر تو وہاں پہ سب اچھا تھا تو پھر فوجی وڈرا ہو جاتے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جاتے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جھوٹ اتنا بولیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. تو دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ, کہ وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولیں کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی کے لیے نا وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے, تو وہ دنیا کو وہی نظر آ رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں.
اور جو وہ کہہ رہے ہیں تو اسی کو وہ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ مینشن کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ تو بہت سارے گراؤنڈس کے اوپر اللیگل ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو فیئر کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خوف ہے, ڈر ہے. ادروائز جیسے آپ نے بھی کہا کہ اتنے سارے فوجیوں کو بلانے کی وہاں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے. اور وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کرانا چاہ رہے ہیں وہ زبردستی کروانا چاہ رہے ہیں. پھر بہت ساری ارسٹمنٹس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, زبردستی لوگوں کو الیکشن کے لیے ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے لے کر جانا. اور ایسے جیسے میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ مینشن کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹرن اوور جو ہے نا اور الیکشنس کا وہ دیٹ از ابو 50%, حالانکہ وہ 50% بھی نہیں ہے. لوگ نہیں ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو بھی ووٹ کرنے جا رہے ہیں نا وہ پروٹیسٹ کا ووٹ دے رہے ہیں. اور لیکن اب انڈیا کو اگر یہ لگتا ہے کہ نیشنل کمیونٹی پچھلے جو ہے, دنوں میں نے کسی کا یہ سنا تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے کسی انڈین ٹیلی ویژن کا یہ بیانیہ تھا کہ جی ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہوگا, وچ مینز انہوں نے پہلے سے یہ طے کر کے رکھا تھا کہ ہم 60% سے زیادہ دکھائیں گے. ایسا ہی ہے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں, جمہوری دنیا ہے یہ ساری. انڈیا پہ پریشر یہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ بھائی آپ جو ہے جمہوری چہرہ دکھائیں اپنا. تو یہ سارا جو فساد ہے نا جس کے اندر آپ الیکشنز کروا رہے ہیں, ڈیموگرافک چینج کروا رہے ہیں, سسٹمیٹکلی چل رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ آپ دنیا سے آشیرواد لینا چاہتے ہیں, ان سے آپ سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں فیئر ہے, اس کے اندر ڈسکرپنسیز ہیں, اس کے اندر انلیگیلٹی بہت ساری ہے ہر گراؤنڈ کے اوپر, اور وہ نظر بھی آ رہی ہے سب کو. صرف ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. امتیاز وانی صاحب, آپ بتائیے گا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے یہ اقوام متحدہ سے سوال کیا ہے کہ اگر آپ اپنی قراردادوں پہ وہاں عمل کرواتے, ایک تو یہ کہ کیوں نہیں کروا سکے جب منظور شدہ قراردادیں ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے, تو کیوں نہیں کروا سکے؟ کیا بھارت اتنا با اثر ہے, اور یا پھر یہ کہ اقوام متحدہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ واقعی میں کیا ایسا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ خود ارادیت دلوا پاتے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو, تو فلسطین کی جو آج حالت ہے وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں وہاں پر تو اس سے بات جو صحیح کی ہے کہ ایک تو بھارت تو خود گیا تھا اقوام متحدہ. تو بھارت جب گیا تھا تو اس سے جو وعدہ کیا تھا کشمیری عوام کے, اس کے جو پرائم منسٹر تھے 1947 میں, پھر اس کے بعد جب اقوام متحدہ میں گیا بھارت نے خود کہا تھا یہاں پر رائے شماری کرائی جائے, اور 18 قراردادیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت اقوام متحدہ کے جو جنرل کونسل میں ہیں وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے بھارت جو ظلم اور ستم کر رہا ہے, تو اقوام متحدہ کا تو ایک اہم رول بنتا ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے نا اپنا جو کشمیریوں کا جو حق ہے وہ اقوام متحدہ جو ہے اس قراردادوں کے ذریعے وہ حق اپنا دے دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر الیکشن کی بات ہوئی, الیکشن میں جس طرح ہمیں وہاں پر اطلاعات مل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے تصویر دکھانی ہے کہ آپ پولنگ بوتھ پہ گئے ہیں, اگر نہیں آپ نے دکھائی ہمیں وہ تصویر آپ نے اپنے موبائل سے کھینچنی ہے, ہم گئے تھے پولنگ میں, اگر نہیں دکھائی تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. خوف ہراس یہ چیز ہے. اس وجہ سے بھی جو وہاں پر جو ہے اگر وہ بھارت کہتا ہے ٹرن آؤٹ اتنا ہوا, وہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں سری نگر میں کتنا وہ ہوا, اتنا کر کر بھی 10-15% انہوں نے کہا کہ 10-15% وہ بھی خوف کے عالم میں, وہ بھی 5 اگست کے بعد انہوں نے جو ایک خوف کا ماحول وہاں پیدا کیا ہے, وہاں لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ڈالا ہے. وہاں پر کیا نہیں ظلم ہو رہا ہے وہ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہی جانتے ہیں. وہاں جب میڈیا بین ہے, سب کچھ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا بین ہے, تو یہاں پر اتنی خبریں نہیں پہنچتی ہیں. بالکل. عبدالحمید لون صاحب نے کشمیری رہنما ہیں, ہمیں فون لائن پہ جوائن کی. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. کل جو اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب تھا, اس میں اسپیشلی جو کشمیر کے حوالے سے جو چیدہ باتیں کہی گئی, اور جو وہاں پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے کشمیریوں کے لیے, کشمیری عوام کے لیے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے بیان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کشمیری عوام کی طرف سے. ایک مرتبہ پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا, ایک مرتبہ پھر پاکستان نے اپنے موقف کا اعادہ کیا. وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں کشمیر کے حوالے سے قابل تحسین ہے. سابقہ وزرائے اعظم نے جو ان کا دور گزرا ہے, انہوں نے بھی جنرل اسمبلی کے فلور سے جب بات کی تو تحریک آزادی کے متوالوں کا حوصلہ بلند ہوتا تھا, وہاں جلا بخشی جاتی تھی. اور آج کی ڈیٹ میں جہاں ایک مرتبہ پھر پاکستان نے اپنے اس موقف کو پھر دہرایا اور وہاں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس طرف توجہ دلائی دنیا کی, وہاں پر جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں,
वहाँ पर जो फासिस्ट हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों की आवाज़ को बंदूक की नोक पे दबाया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। तो वहीं मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक हारा हुआ जंग ये लड़ रहा है और उसकी फोर्सेस के मॉरल डाउन है, वो जहाँ पर उनके हौसले पस्त हैं, वहीं कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। कश्मीर एक एटमी फ्लैश पॉइंट है जहाँ 3 एटमी ममालिक आमने सामने है। जिस तरह से पहले भी मेरे कोलीग ने बात की, खुदा न खासा अगर यहाँ जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है, मुतासर हो सकती है। तो लिहाजा बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, वो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों पर अमल दरामद कराए। बदकिस्मती से ये इदारा मसले कश्मीर को हल करने में नाकाम रहा है। इसी तरह से फ़लस्तीन का भी जो इस वक्त बर्निंग इशू है उसको भी हल करने में ये इदारा नाकाम रहा है। तो वहीं हमें चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम अपनी पॉलिसी को जारहाना रखें, हम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मसले को शद मद से उठाएं, हम यूरोपीय यूनियन के अंदर जाएं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जाएं, हम आलमी दरगाहों में जाएं। इसी तरह से हम सियासी तौर पे, सफारती तौर पे कोशिशों को जारी रखें। वहीं मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो वहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसकी, जिसका गैर कानूनी तसल्लुत है और इस ज्यादा देर तक वो इसको कायम नहीं रख सकता है। तहम बंदूक की नोक पे इस वक्त 80 लाख से ज्यादा लोगों को जो यरगमाल बनाया गया है, जहां पर उनके फोर्सेस आए रोज खुदकुशियां करते हैं। ये रिकॉर्ड पे है कि पिछले 8 सालों से 600 से ज्यादा भारतीय फोर्सेस एहलकारों ने खुदकुशियां, बिल्कुल रेशियो बहुत बड़ा पाया गया है वहाँ। जी जी, इसी तरह से अगर आप कश्मीरियों के हौसलों को देखें, जेलों के अंदर लोग 30-30 साल से हैं, 20-20 साल से हैं, उनके हौसले देखें। क्या किसी भी कैदी ने आज तक खुदकशी की है? क्या किसी ने भी दीवार के साथ सर टकराया है? नहीं टकराया, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हैं। वो इस हक तहरीक पे अपनी जान कुर्बान करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो लिहाजा आज की डेट में एक मतलब फिर जहां कश्मीरी बहन भाइयों को मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आपके साथ है, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के इदारे, तो लिहाजा तना नहीं है। वही हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो गफलत का मुजाहरा न करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो खामोशी का रोजा तोड़ दे। अब जिस तरह से कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफतियाँ हो रही है, जिस तरह से वहाँ खवातीन के साथ तशद्दुदराजी हो रही है, जिनसी ज्यादतियाँ हो रही है, ये उन आलमी इदारों के मुंह पे तमाचा है। और जहाँ वो जस्टिस की बात करते हैं, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी होश के नाखुन न ले, वो जाग न गई, तो ये बदकिस्मती होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। अली रज़ा सैयद साहब, वक्त महदूद है, आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद कितना जो है हमें नज़र आ रहा है कि भारत बैकफुट पे गया है और मसले कश्मीर फ्रंट फुट पे आया है, और क्या लगता है कि इस मसले कश्मीर के मुकदमे को कितनी तक़वीत मिली है इस खिताब से? देखिए इससे तक़वीत तो मिली है, इसमें नो डाउट अबाउट, लेकिन देखना ये है कि हमारी जो भी पॉलिसी या जो भी हमारा जो रोल है, और ख़ासकर पाकिस्तान जिस तरीके से 76 साल से कश्मीरियों के साथ खड़ा है, लेकिन हमें अब इसमें थोड़ी सी जिद्दत लानी होगी कि हमेशा एक मुसलसल जदोजहद है, और आप जो भी मौक़िफ़ अपनाएंगे उस मौक़िफ़ को बार बार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हर फोरम पे बयान करना होगा, तभी जाके हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर है उसको जगा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें जहद मुसलसल जो है वो जारी रखनी चाहिए। जो हमारे मिशंस हैं उनको मज़ीद जो है वो किया जाए, फ़ाल किया जाए। जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आज़ाद कश्मीर में, या जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, इनको मैक्सिमम इन्वॉल्व किया जाए। और हमें जो भी इक़दामात हैं, जो भी हमने फैसले करने हैं, वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने जाना होगा और उनको बताना होगा, बार बार बताना होगा कि भारत ये जुल्म कर रहा है। भारत की जो प्रोपेगेंडा है उसको नेगेट करना होगा। और ये आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हमें मैक्सिमम जो है वो अपनी इस जदोजहद को मुसलसल, जो भी काम है मुसलसल करना होगा, एक वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम मेरे साथ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। अक़वाम मुत्तहिदा में जो शहबाज शरीफ का खिताब था वो डेफिनेटली बहुत अहमियत का हामिल है, और जहां कश्मीर के मसले को तक़वीत पहुंची है, वहीं पे हम देखें तो हुर्रियत रहनुमाओं के हौसले भी बहुत बुलंद हुए हैं और उन्हें भी एक नया जोशो जज्बा मिला है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।